Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Let's refresh your iman with Shifa Simab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं इस्लामिक तारीख में, इस्लामिक हिस्ट्री में फ़रिश्तों के बारे में। फ़रिश्ते फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो नूर से पैदा हुए हैं। वह हमारी नज़रों से गायब हैं, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ कामों पर लगा रखा है, वह हर वक्त उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। फरिश्ते बेशुमार हैं, उनकी सही तादाद अल्लाह ताला को ही मालूम है। उनमें 4 फरिश्ते मशहूर व मुकर्रब हैं। सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह की किताबें और अहकामात पैगंबरों के पास लाते थे। दूसरा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो क़यामत में अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे। तीसरा हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जो बारिश का इंतज़ाम करने और मखलूक को रोज़ी पहुँचाने पर मुकर्रर हैं। चौथा हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, जो मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर हैं। इसी तरह इनके अलावा बहुत सारे फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसकी पाकी बयान करने में लगे रहते हैं। जी, और 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन, जो हर वक्त हमारे साथ लगे रहते हैं, जो हमारे ईच एंड एवरी एक्शन हमारे नोटेड डाउन करते हैं। और आपने कभी ना कभी किसी के मुंह से ये ज़रूर सुना होगा कि मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, मैं बस ट्रक के नीचे आने ही वाला था, मैं बस के नीचे आने ही वाला था, पर जैसे मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे उठाया और किनारे पे रख दिया और मैं महफूज हो गया। सुना है कभी ऐसा? जी, तो वो कौन करता है? वो अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते करते हैं। हमारी हिफ़ाज़त में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मामूल कर रखा है। जब तक इंसान की मौत का वक़्त मुक़र्रर नहीं है ना, फ़रिश्ते हर वक़्त हमारी हिफ़ाज़त में भी मामूल हैं, अल्लाह के हुक्म से। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर चलते हैं और बताती हूँ मैं आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में। अल्लाह की ये कुदरत, दूध, मिल्क। अल्लाह ताला ने लोगों की ग़िज़ा के लिए, खाने पीने के लिए दूध का इंतज़ाम फरमाया और उसके लिए गाय, भैंस, ऊँट, बकरी जैसे जानवरों को पैदा किया, जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाते हैं। और इंसानों के लिए भी दूध और ग़िज़ाई, मतलब दूध से कई सारी चीज़ें बनती हैं ना, आइसक्रीम्स बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, रसमलाई, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड है ना, दूध से बनते हैं, तो ग़िज़ाई ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। गौर फरमाएं, तमाम चौपाई मीन्स ये 4 पैर वाले जो जानवर हैं, वो एक ही तरह का घास खाते हैं, है ना, वो घास खाते हैं। मगर उन जानवरों में जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, गोबर, और जो उनका जो ब्लड, जो उनका खून होता है, उनके दरमियान में साफ सुथरा और ग़िज़ा से भरपूर सफ़ेद दूध कौन निकालता है? सोचिए ज़रा। सुभान अल्लाह, मीन्स उनके बदन के अंदर ये सारी चीज़ें, और अल्लाह उनके बदन से, उसके बीच से, ये गोबर जो होते हैं और खून, उनके बीच से ये सफ़ेद बिल्कुल वाइट प्योर दूध कौन निकालता है? यकीनन इंसानों के लिए लजीज और पाक साफ दूध का इंतज़ाम करना अल्लाह की कुदरत और उसकी अजीब कारीगरी है। क्या किसी इंसान के अंदर है ये खूबी जो ये करामात जानवरों के अंदर से ऐसा गलीज और ये से दूध ऐसा निकाल सके? नहीं ना। ये कौन कर रहा है? सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला। आइए आगे बढ़े, तीसरे नंबर पर बताऊं आपको एक फ़र्ज़ के बारे में। एक फ़र्ज़ जो है गुस्ल में पूरे बदन पर पानी बहाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म के हर बाल के नीचे नापाकी होती है, लिहाजा तुम बालों को धो और बदन को अच्छी तरह साफ करो। तिरमिज़ी 106। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा है गुस्ल में पूरे बदन पर पानी का पहुंचना फ़र्ज़ है, इसलिए ख़ुसूसन सर के बालों, दाढ़ी वगैरह की जड़ों में पानी पहुंचाना चाहिए और औरतों को अपने बाल खोलकर गुस्ल करना चाहिए ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए।
آئیے چوتھے نمبر پر میں آپ سے شیئر کروں ایک سنت کے بارے میں، جو یہ ہے جنس لوگوں کے لیے، وضو میں داڑھی کا خلال کرنا۔ جی، وضو میں داڑھی کا خلال کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو ہتھیلی میں پانی لیتے، اسے ٹھوڑی کے نیچے، مینس جو ٹھوڑی ہوتا ہے اس کے نیچے داخل کرتے انگلیوں سے، اور داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے، اسی طرح میرے رب نے حکم دیا ہے۔ ابو داؤد۔ آئیے آگے بڑھیں ہم، اور میں شیئر کروں ایک اہم فضیلت، 2 محبوب کلمے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، مگر اعمال کے ترازو پر بڑے وزنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ 2 کلمے۔ وہ کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بخاری سے۔ آئیے آگے، اور میں بتاؤں آپ لوگوں کو نیکسٹ نمبر 6 نمبر، ایک گناہ کے بارے میں، ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا تہے بند مینس کپڑا جو نیچے تکبر کے طور پہ مینس گھمنڈ کی طور پر زمین پر گھسیٹا، تو ایسے آدمی کو دوزخ میں روندا جائے گا۔ مسند احمد 17612۔ اف اللہ! تو اپنا محاسبہ کریں، ٹیسٹ کریں کہ آپ ایسے کوئی کپڑے آپ کیا پہنتے ہیں، کہ آپ کے بچے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسے جینٹس یا لیڈیز ایز ویل، جو زمین پر، آپ کا ٹراؤزر جو ہے زمین پر جا رہا ہے، زمین پہ گھسٹاتے چل رہا ہے، ایسا کوئی پہن رہا ہے، تو پلیز اسے روکیں اس چیز سے۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ ایک طرح سے دیکھی تو آپ سوچیے، ایک تو یہ ناپاکی، وہ کپڑا زمین پر، لوگ فیشن کے سینس پر کہ وہ لمبا لمبا چل جا رہا ہے تو نیچے ایک دم زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں، تو فیشن کے طور پہ اسے کر رہے ہیں، فیشن بنا کر کے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ناپاکی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور وہ کپڑا کیا ہو رہا ہے؟ برباد بھی ہو رہا ہے نا؟ اور کوئی انسان ہے کہ ارے میرے پاس بہت کپڑا ہے، کوئی نہیں، ایک پھٹے گا دوسرا پہنیں گے دوسرا، مطلب وہ گھمنڈ، پراؤڈ کا بھی تو پہچان ہے نا، زمین پر ہم کپڑا گھسیٹ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی ایسا آپ کی نظروں میں کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں انجانے میں، تو پلیز رک جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے آئیے، 7 نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں، شیئر کروں اس دنیا کے بارے میں، آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے تو اس کے چہرے پر فٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے، اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کون سے لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ ویسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو تعبیز، مطلب دعا اور تعبیز کے ذریعے دنیا چاہتے ہیں، رائٹ؟ مطلب لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنا کچھ کام بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، کچھ اللہ کا ایسا کلام کا یوز کرتے ہیں، جادو اور سحر، یہ ساری چیزیں نا لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، یہ دنیا جو ٹیمپروری ورلڈ ہے اس میں اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے فائدے کے لیے یہ دعا تعبیز، یہ جو کیا کر رہے ہیں، آخرت کا مطلب یہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو غلط چیز میں یوز کرتے ہیں، جو ہے نا، تو ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے until and unless وہ اللہ سے رجوع نہ کریں، توبہ نہ کریں۔ اب اللہ نوز بیسٹ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نوز بیسٹ کہ کیا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم، اور آپ سے شیئر کرتی ہوں آخرت کے بارے میں۔ آخرت، مسلمانوں سے جنت کا وعدہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یا لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے۔ جی، ایسا عمدہ مکانوں کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سورہ توبہ۔ تو ہم سب کو ایسا چاہیے نا، کیونکہ یہ تو ٹیمپروری ورلڈ ہے، تو ہمارے پرماننٹ ورلڈ کے لیے، پرماننٹ اپنے آخرت کے لیے ہمیں انتظام تو اسی دنیا میں کر کے جانا ہے، اور کوشچن پیپر اور آنسر پیپر دونوں اوپن ہے، رائٹ؟
اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ اچھے اخلاق کرنا، نماز، عبادت کرنا، ٹائم ٹائم پر عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، محبت سے پیش آنا، ہے نا، سارے اچھے کام کرنا، برائی سے بچنا، چوری، جھوٹ، غیبت، ساری چیزوں سے رشتے جوڑ کے رکھنا، آپس میں محبت سے رہنا، ہے نا، ہر اچھے کام کرنا جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو بس اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ ہم سب ایک دن جنت میں اکٹھے ہوں گے. اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغ ہوگا جس میں نہریں، اور ایک ایسا مکان اور جہاں ہمارے سب بچھڑے ہوئے ملیں گے، سارے جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے اس دنیا میں سب ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو اس کے لیے ہم سب اس دنیا میں کام کریں. چلیے آئیے آخری میں چلتے چلتے میں آپ سے 9ویں نمبر پر ذکر کروں قرآن کی ایک نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہا کرو. اللہ تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کرے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا. سورہ احزاب. جی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. کس چیز کے لیے؟ اگر ہم کچھ برا کر اللہ سے ڈریں ہم کہ ہاں اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے ہم حقدار بن جائیں گے، تو اللہ سے ڈرتے رہیں ہم. اور اس طرح اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. جی اللہ سے ڈر کر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم کبھی غلطی پر نہیں جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور سیدھی سچی بات کہو، بالکل صحیح صحیح، بالکل سچ. اگر ہم سچ بولنے لگے نا، ہم سب سچ بولنے لگے نا، تو تمام چیزیں نا، تمام گناہ کا جو جڑ ہوتا ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے، جو ہے نا بیس جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے. انسان اسٹارٹ کرتا ہے نا جھوٹ بولنا، اسی سے کئی سارے گناہ اس کی زندگی میں آگے پھر نا بڑھتے جاتے ہیں. تو اگر ہم اسی چیز کو روک دیں، جھوٹ بولنا بند کر دیں، سچ بولنے لگیں، ہے نا، سچ بولیں اور سچی بات کہیں اور سیدھی بات کہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ جو جو ہم نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. اگر ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف بھی کرتے ہیں اللہ پاک. اور اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں ہم، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم سب انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے اب ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ملاقات کریں گے، اپنی تجوید کلاس میں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.